बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पॉलिटिकली पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी जो है उस पर मैं कभी कभी कुछ सवाल उठाता था, लेकिन आज जिस तरह से हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इंटरनेशनली और लोकल यानी दाखिला और खारजा अमूर के ऊपर अब लगता ऐसे है कि हमारी रियासत की ग्रिप है। और रियासत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है कि अगर हम कामयाब होते हैं बीइंग ए पाकिस्तान, तो फिर कामयाबी रियासत को ही जो है वो जचती है और सजती है। वो इस हवाले से कि फिर अपना जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया होता है, वो कैप्टन का किरदार अदा करने वालों को उनका मेडल मिलता है, उनकी तारीफ होती है, या जिन्होंने दिफाई लाइन पे पाकिस्तान की हिफाजत की होगी उनको वहां पे क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह हमने देखा कि दाखिला अमूर में भी जो शरारतें यहाँ पे हो रही थीं, एक ख़ास जमात जिसके बानी अभी जेल में हैं, हर कोई माह बाद या कुछ रोज़ बाद या कुछ हफ्तों बाद इस्लामाबाद पे दावा बोला जाता था और इस्लामाबाद में मरकज़ की हुकूमत को 27 किलोमीटर की हुकूमत कह के तो उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क रखा जाता था और इख्तियार की बात होती थी और किरदार की बात होती थी और सर्विसेज की बात होती थी। हमने देखा कि वो सारी बातें अब दम तोड़ रही हैं और रियासत पाकिस्तान का वजूद जो है वो उसकी मौजूदगी जो है वो हर वक्त इनको याद दिलाती रहेगी कि मरकज़ की हुकूमत जो होती है या मरकज़ी ऑफिस जो होता है, डायरेक्शन वहीं से होती है। आइन में सूबों को इख्तियारात तो दे दिए गए जो कि हर लिहाज से वो खुद कफील हैं और खुद मुख्तार हैं, लेकिन डायरेक्शन फिर आइन की है। और अगर आइन से थोड़ा भी बाहर निकलते हैं या रियासत के वजूद से इनकारी होते हैं या उससे निकलने की कोशिश करते हैं या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उन जमातों का हाल तहरीक लब्बैक जैसा होता है। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात की, दाखिला ने, महकमा दाखिला ने उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अब आगे का प्रोसेस है, ये अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, वहाँ इनको अगर रिलीफ मिलता है, ये साबित करने में कामयाब होते हैं कि हुकूमत ने यकतरफा या ज़्यादती की है, तो यकीनन रिलीफ मिल जाएगा। अगर नहीं तो फिर इनके साथ जो होना है वो होगा। अब पाकिस्तान जो है हार्डलाइन स्टेट के तौर पे उभर के सामने आया है और हार्डलाइन ये नहीं कि अपने लोगों को कुचलना है, हार्डलाइन ये है कि यहाँ शुरफा राज करेंगे, यहाँ मुहिब वतन राज करेंगे। अब बदमाशों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पे बात करूंगा, साथ साथ खारजा अमूर की कामयाबियां भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद खान, माहिर सियासियात हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, इनको भी वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। आपकी तरफ चलते हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद खान साहब, मुझे बताइए कि आगाज करते हैं जो तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी लगी है, आपने सारा मंजरनामा देखा, जिस तरह से रियासत को ललकारा गया, रियासत को धमकियां दी गई, हमारे जो बावर्दी हिफाजत करने वाले लोग थे उनको बख्तरबंद गाड़ियों से निकाल कर मारा गया, गाड़ियां छीनी गई, इवन एक पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बसेस थी वो भी छीनी गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ऐसे मामलात को तरवीज दी जा रही थी, तो ये सियासत तो नहीं हो सकती, ये तो दहशतगर्दी है और ये इंतहा पसंदी है, और इसके लिए किसी रियासत में इसकी मौजूदगी इस एलिमेंट की वो किस तरह हमें साबित कर सकती है कि हम एक सॉफ्ट एरिया हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी इक़दाम हुकूमत ने किए हैं, तो आप इसके हक में हैं या इसकी मुखालफत में आप दलील देंगे? देखें, एक तो हमारे यहाँ बाज़ बड़े जिसको आप कहते हैं ना गलत फहमियाँ हैं, मिसनोमर्स हैं। एक जुमला आप यहाँ सुनते हैं आमतौर पे सियासतदानों से भी और मुख्तलिफ लोगों से कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि जमहूरियत में
احتجاج کا حق ہے، جمہوریت میں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور آپ کو لکھنے کا حق ہے اور بولنے کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی لیمٹس موجود ہیں اس رائٹ کو استعمال کرنے کی۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19، اس میں پوری وضاحت ہے اس حوالے سے کہ یہ جو آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ نے کن پیرامیٹرز میں اور کن حدود میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک، اور اس میں شرائط ہیں اس کے ساتھ، افواج پاکستان کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے آپ اپنا یہ رائٹ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس سے ریاست کو اور جن کا میں نے ذکر کیا اداروں کو اسکینڈلائز کرنا ہو۔ یہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا جو آرٹیکل 19 ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت سیاسی جماعت بنانے کا بھی حق ہے، لوگوں کو گروہ بنانے کا بھی، تنظیم بنانے کا بھی، پھر اس سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عوام میں جائے اور انتخابات میں بھی حصہ لے اور حکومت بھی بنائے، اس کا بھی آئین میں ذکر ہے۔ لیکن آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ جو سیاسی جماعت جو اس کو آئین حق دیتا ہے اگر وہ اس پرویو سے باہر نکلتی ہے تو ایسی سیاسی جماعت کے بارے میں آئین یہ وفاقی حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسی سیاسی جماعت کو وہ جس کو آپ بین کرنا کہتے ہیں یا اس پہ پابندی لگانا کہتے ہیں وہ لگائے، اور پھر ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقہ کار کے بعد وہ ایک ریفرنس دائر ہوگا اور سپریم کورٹ جو ہے پھر اس میں ایک مدت مقرر ہے کہ اس مدت میں یہ دیکھے گی کہ آیا یہ پابندی آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ درست ہے تو پھر وہ ایک آپ کہہ لیں سپریم کورٹ بھی اس پہ مہر اپنی سب کر دے گی۔ لیکن آپ کو میں جو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں امریکہ کا آئین تو سب سے قدیم آئین ہے اور دنیا میں آئین کی تاریخ میں پہلا لکھا ہوا دستور ہے اور جمہوری ملک ہے 240 سال سے، لیکن ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا کیا ہوا ہے کہ جو اسمبلیج ہے نا، جو اجتماع ہے عوام کا یا لوگوں کا، وہ پیسفل پرپس کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں یہ تحریر ہے کہ اگر وہ اجتماع حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ہوا، چونکہ آئین میں تو حکومت کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا جس سے یہ تاثر ملے کہ جس سے یہ جو فنکشن ہے حکومت کا وہ متاثر ہوگا، تو امریکہ جیسے ملک میں بھی اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نے 6 جنوری کا واقعہ وہاں پہ دیکھا ہے۔ اب جو یہاں پہ ہوا میں تھوڑا سا اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو کچھ واقعات ہو رہے تھے اور خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے شان شان ہے۔ احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے کہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت نے یہ صحیح اقدام کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس سے گزر چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی پابندی لگی تھی، اور وہ پی 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 نہیں تھی جو 3 پی پی آتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر ایک چوتھا پی لگا جس میں پارلیمنٹیرین کا اضافہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ پھر اس نے اپنا نام بدلا اور ایک متحدہ کے نام سے، اور سیاسی جماعتیں اس عمل سے گزرتی رہی ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کو اور ان کی سیاسی قیادت کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا اقدام جس سے ملک کو خطرہ ہو ریاست کو، وہ اس کا ہرگز بھی نہ سوچے۔ ٹھیک۔ اچھا جناب ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب، اچھا فانی صاحب، یہاں ڈاکٹر صاحب نے بڑی مدلل طریقے سے پرامن احتجاج کی تو ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن اسلحہ سے لیس، جدید اسلحہ سے لیس ہو کر، اور جو گورنمنٹ کی املاک ہیں یا پرائیویٹ املاک ہیں ان کو نقصان پہنچانا، پرائیویٹ گاڑیوں کو توڑنا، پھر دھمکی امیز رویہ، اور پھر ثابت یہ کرنا کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ دین کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ایمان رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمیں ویسے بھی منع کیا گیا، یہ تو تکبر میں آ جاتی ہے بات، کیونکہ دوسرے کے ایمان پہ شک کرنا جب وہ کہہ رہا ہو، میں غامدی صاحب کا حوالہ دیتا ہوں، میں نے ایک ان کا سنا اور بڑی ایک پازیٹیو بات تھی کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بھی شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے بعد اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی آخر الزماں پر، تو اس کا دل تو آپ نے نہیں پڑھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں، غزوات میں واقعات ہیں کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کو مار دیا گیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا
کہ مجھے لگا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو چھوڑ دینا تھا، آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ رکھنا، دوسرے کو کافر کہنا، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھنا، پہلے تو یہ کسی سیاسی جماعت کے آئین میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کو حق دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سارا کا سارا حق ریاست کے پاس ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر نہیں کہہ رہا تو آپ تصحیح فرما دیجئے گا۔ تو اگر یہ ریاست کے قوانین میں موجود ہے اور اپنے ہاتھ میں لینے والی جماعتوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ریاست کا کیا ہونا چاہیے تاکہ ملک بھی محفوظ رہ سکے اور اس میں بسنے والے بھی پرامن طریقے سے اس دنیا میں گزارا کر سکیں۔ دیکھیں سر، کسی بھی ریاست کا جو آئین ہوتا ہے نا، اس میں شہریوں کے حقوق اور فرائض بھی مینشنڈ ہوتے ہیں، اور جو ریاست کی ذمہ داریاں اور حقوق ہوتے ہیں وہ بھی مینشن ہوتے ہیں۔ نہ تو کسی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچائے ماورائے قانون جا کر، اور نہ ہی ریاست کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے اوپر بے جا ماورائے قانون جو ہے وہ ظلم و ستم کرے۔ چاہے ہم فرینچ امپائر، جب فرینچ ریولوشن بھی آیا تھا تو ٹیررزم کا جو لفظ ہے وہ بھی، جیسے ہم کشمیر کے لیے ریاستی دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو سم ٹائمز ریاستیں بھی جو ہوتی ہیں وہ اپنے شہریوں کے طرف ماورائے عدالت یا ماورائے قانون جا کر کاروائیاں کرتی ہیں۔ آپ نے بات کی ٹی ایل پی کی یا خاص مذہبی جماعت کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں جب سے پاکستان تشکیل پایا ہے، مذہب کا پاکستان کی تحریک سے لے کے آج تک سیاست میں بڑا گہرا اور مرکزی کردار رہا ہے۔ ہر سیاسی جماعت، چاہے مسلم لیگ ہو تو وہاں پہ بھی ہمیں لفظ مسلم نظر آتا ہے، اس کے بعد آپ تحریک انصاف، ریاست مدینہ کا ذکر آپ کو کرتے ہیں، اور ٹی ایل پی۔ دیکھیں، آپ کی باتوں سے میں بہت حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، جو ٹی ایل پی ہے اس نے یہ جو بھی کاروائیاں کی ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی حکومت نے اس کو اجازت بھی دی تھی یہ پروٹیسٹ کرنے کی یا نہیں دی تھی؟ اگر حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نامہ مل چکا تھا اور اس کے بعد وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ان کا جو نیریٹو ہے یا جو دوسری ہمارے پاس جماعت ہے ان کا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر پہلے ریاست کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے یا پھر ان کی طرف سے پہلے ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں؟ اور دوسری بات سر، جو ریاست کا لفظ ہے نا، ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ ریاست کے 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، علاقہ ہوتا ہے، آبادی ہوتی ہے، سوورینٹی ہوتی ہے اور حکومت ہوتی ہے، اور یہ جتنے بھی ڈیفینس یا سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں یہ ریاست کے ذیلی ادارے ہیں، یہ ریاست نہیں ہوتی ہے۔ ریاست جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کا نام جو ہے وہ ریاست ہے۔ جب ہم قومی مفاد کی بات کریں گے تو قوم کے اندر 25 کروڑ عوام اور قوم آتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کسی ایک خاص گروپ یا کسی ایک خاص ادارے یا کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے جو انٹرسٹ ہیں یا مفاد ہیں ان کو تو ہم کوئی قومی مفاد کا نام نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی الیکشن بھی ہوئے تھے، الیکشن کے نتیجے میں کون سی جماعت جیتتی ہے تو عوام کا کس کی طرف رجحان ہے۔ آپ آج الیکشن اناؤنس کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ قوم کیا چاہتی ہے۔ یہاں فانی صاحب ایک چیز قابل ذکر ہے، ہم یہ دلیل کے ساتھ اگر بات کریں جی تو ایک ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک چھوٹی سی فیملی کی مثال دے لیں جس میں کوئی 5-6 بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، اس میں ایک ہوتی ہے اپنا نیک اولاد، ایک ہوتی ہے ناخلف اولاد، ٹھیک ہے؟ اگر نیک اور ناخلف اولاد میں فرق نہ رکھا جائے تو گدھا گھوڑا ایک برابر سمجھا جائے تو نیکی اور بدی کا ایک فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریاست کو اپنے ریاست میں رہنے والے چاہے 25 کروڑ ہوں، چاہے 18 کروڑ ہوں یا 30 کروڑ ہوں، وہ سبھی کے سبھی لوگ پیارے ہوتے ہیں۔ حقوق کا استحصال ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ریاست ایز سچ ایک جاندار چیز اسی وقت بنتی ہے جب اس میں رہنے والے، بسنے والے جو ہیں ان میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ اور آپ دیکھیں ایک ریاست میں کئی ادارے ہیں جو بیہیو کر رہے ہیں، عدالتیں ہیں، اگر ایک ناخلف بچہ یا ناخلف ریاست کا باشندہ وہ ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ حقوق کدھر جائیں گے؟ ریاست مقدم ہے یا اس کے حقوق مقدم ہے؟ ایک تھوڑی سی ایک بڑی ایک اہم ہمارے یہاں پھر ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیں، جو ریاست قانون بین الاقوام میں ہے یا جو فلسفی میں ہے، ہم نے یہاں اس کا ذکر نہیں ہم کر رہے کہ
اس میں مراد یہ جی 4 ایلیمنٹس ہوں وہ ہوں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے. پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 7 آپ دیکھیں وہ تعریف کرتا ہے ریاست کی. یہ جو ہم بار بار ایک ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ شاید اسی سے مراد ریاست ہے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس میں تو وہ پارلیمان بھی ہے, اس میں آپ کی قومی اسمبلی بھی ہے, سینٹ بھی ہے, آپ کا جو پریزیڈنسی ہے وہ بھی ہے, آپ کی کیبنٹ, پرائم منسٹر, ادارے, اور جو فوج ہے جس کے بارے میں ہم یہ تاثر دیتے ہیں, اور جو قوم ہے, اور جو قوم ہے وہ مل کے ریاست, وہ اس لیے کہ قوم نے تو ان کو منتخب کیا ہاں ہے, بالکل, جن کے ہم اداروں کے نام لے رہے ہیں. فوج بھی اسی طرح ایک اور آرٹیکل کے تحت ایک ادارہ ہے ملک کا. ہم نے بدقسمتی سے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ جب بھی ہم لفظ ریاست کا استعمال کریں تو گے ایک ادارہ, اس سے ایک ادارہ, جو کہ بالکل میں کہتا ہوں یہ مس نومر ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. باقی جو آپ فرما رہے تھے کہ ریاست کے پاس جو ہے وہ ایک رائٹ ہے جس کو, میں ایک ریاست کی بات نہیں کر رہا سر, میں پوری دنیا میں اب 200 کے قریب ریاستیں ہیں. یہ جو رائٹ ٹو وائلنس کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا, اگر یہ ریاست کے پاس نہ ہونا تو ریاست میں بدامنی پیدا ہو جائے, ٹھیک, بالکل, کسی کی عزت, کسی کی جان, کسی کا مال محفوظ نہ رہے. ریاست کے پاس یہ لیجٹمیٹ رائٹ ہے ٹو یوز فورس. ویسے تو لفظ یہ فورس اور وائلنس برا ہے, جی جی, لیکن آپ تو روز دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں نہیں, اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا سر. پروفیسر صاحب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی فرمائی ہے. جس طرح سے ہم, اگر میں اپنے حقوق کی بات کرتا رہوں, آپ مہمان ہیں میرے, بالکل, اگر مجھے میزبان ہونے کی ادائی نہیں ہے مجھ میں, یا میزبان ہونے کی مجھ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں, تو میں کیسے آپ کی میزبانی کر سکتا ہوں؟ تو کم از کم ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ریاست کا باشندہ ہونے کے فرائض ہم ادا کر رہے ہیں کیا. آپ دیکھیں, آپ نے یہاں افغانیوں کو پناہ دی, میں نے دیکھا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی, میں نے انارکلی میں دیکھا, میں مائک لے کے لوگوں کے پاس گیا, وہ کما یہاں سے رہے تھے, کھا یہاں رہے تھے, رہ یہاں رہے تھے, ان کے پاس اپنا ڈاکومنٹ نہیں تھا, پاسپورٹ پاکستان سے بنا کے وہ ٹریولنگ کر رہے تھے, ہمارا نام بدنام کر رہے تھے. جب سے وہ یہاں تشریف لائے, ہم نے دیکھا پوری دنیا میں ہماری جاگس آئی ہوئی, یعنی ہمارے پاسپورٹ کا گراف نیچے چلا گیا, دہشت گرد ملک ہمیں قرار دے دیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ ہم ان کو کیا اب اسی طرح لولو پوپو کرتے رہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم 40 سال ہو گئے ہیں تو ہم یہاں ریاست کا حصہ ہو گئے ہیں, اب تو ہمارے اوپر اپنا قانون لاگو نہ کریں, آئین لاگو نہ کریں. تو جو بھی شخص, چاہے وہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر آپ کے گھر کے اصولوں کے خلاف, یا آپ کے شہر کے اصولوں کے خلاف, یا آپ کے صوبے کے اصولوں کے خلاف, یا آپ کے ملک کے ریاست کے آئین کے خلاف جائے گا, تو اس کے خلاف تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں. اس سے تو میں نے کہا کہ جو بھی ایکٹیویٹی ماورائے قانون ہوگی وہ ساری کی ساری قابل مذمت ہے, اور اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. لیکن جب میں اپنے حقوق یا میں شہریوں سے فرائض کو پورا کرنے کا مطالبہ کروں گا, تو پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بحثیت ریاست میں نے اس شہریوں کے وہ حقوق جو آپ کے آئین کا چیپٹر نمبر 1 دیتا ہے, اور ایک ڈیٹیل کے اندر کہ آپ نے فری تعلیم دینی ہے, آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے, آپ کے 10 لاکھ نوجوان 2 سالوں میں ملک سے باہر جا رہے ہیں. یار یہ زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا. یار رکیں, یہاں آپ یہ بتا دیں کہ مجھے ایک احتجاج بتا دیں کسی جماعت کی طرف سے کہ ان حقوق کے لیے, ان غربا مساکین کے لیے ہوا ہو, تو مجھے ایک احتجاج بتا دیں, ایک احتجاج بتا دیں. دیکھیں یہ جو ہمارے جو تحریک انصاف کا بتا دیں, ہمارے میڈیا کے اندر ہم جس لینڈسکیپ ہم تو کہتے ہیں ساڑھے لیڈر نو چھڑ دیو, اور کرپشن چھپا لو. بات یہ ہے کیا کریں ہم کہ میڈیا جو ہے یہ ریالٹیز کو کلٹیویٹ کرتا ہے. یہ جتنے بھی سافٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, اس طریقے سے ہم میڈیا کو بھی ویسے ریٹنگ ان موضوعات پہ ملتی نہیں ہے, تو ہم ایسے موضوعات کو اپنے موضوع بناتے ہیں پروگرامز کا بھی جن کا تعلق سیاست تھی یا براڈر کانٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے. تو جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی جو مذہبی جماعت کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی کہیں سے ملی ہے, تو وہ اجازت دینے کے بعد اسی دن جب یہاں پہ لوگوں کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں, اسی دن دوسرے دن امریکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے اور نو کنگ کی کیمپین کرتے ہوئے امریکہ میں آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن کسی کے اوپر وائلنس ریاست نہیں کرتی ہے. ہاں اگر ان کی طرف سے, شہریوں کی طرف سے ایسی حرکات کی جاتی ہیں تو ریاست نے اپنا جو قانون ہے اس کو عملداری میں لے کے آنا ہے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. فرق اتنا ہے ضرور, فانی صاحب
गुफ्तगू जारी रखेंगे प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में किसी ने ना तो असलहा लहराया, ना किसी ने किसी के कत्ल की धमकी दी, ना किसी पुलिस अफसर को बख्तरबंद गाड़ी से निकाल के उसका सीना छलनी किया गया, ना माओ के बेटे अपना जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बना के अपाहज किया गया, ना उन्होंने कुछ सड़कें ब्लॉक की। उनका एहतजाज करने का एक तरीका था, और मैं समझता हूं कि ऐसे एहतजाज हेल्दी होते हैं। ऐसे एहतजाज कौमों की उनको बनाने में, उनकी तरबियत करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और मैं ऐसे एहतजाज के हक में हूं जो वायलेंस क्रिएट ना करता हो। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि दुनिया के अमन के लिए जो ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं उसमें हमारी रियासत के जो लोग साथ दे रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, जिसमें फील्ड मार्शल हैं, हमारे खारजा वजीर आजम है, वजीर खारजा हैं, वो जिस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने मुल्क रियासत के आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी खारजा पॉलिसी के झंडे गाड़ रहे हैं। मैं कल भी प्रोग्राम में कह रहा था कि हमारे दुश्मन मुल्क की चीखें निकल रही हैं, और ये साबित हो रहा है कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है, क्योंकि दुश्मन जब चीखता है तो हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी बातें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि हम अगर अपने घर को साफ रखेंगे या अपने घर के अंदर से कोई अच्छाई दुनिया को दिखाएंगे, या अपनी ग्रिप जो है अपनी रियासत और अपनी कौम जो है मिल के बिहेव करेगी और अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं, इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने सवाल किया था फानी साहब से कि मुझे ये बता दें, एक जमात जो बता दें मुझे, जमात इस्लामी का यहाँ पे एक नज़र आता है किरदार, जो जमात इस्लामी का किरदार है वो कुछ इस तरह का नज़र आया कि वो अपने मामलात से हट के, उन्होंने कोई एहतजाज ऐसा नहीं कभी किया कि साढ़े लीडर नूं छड़ दो, उन्होंने कभी कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया कि फलां हमारे मुकदमात वापस ले लिए जाएं। उन्होंने जो एहतजाज किया वो बिजली सस्ती करने के लिए किया, उन्होंने जो एहतजाज किया लोगों के हकूक के लिए किया, उन्होंने कभी एहतजाज किया जमात इस्लामी ने तो बलोचों के हकूक के लिए किया, पाकिस्तान में अमन के लिए किया, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने खिदमात जो हैं वो पेश की। मुझे इस जमात के अलावा किसी एक जमात जो पॉलिटिकल जमात हो कभी निकले हों कि जी लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनके लिए कभी एहतजाज किया गया हो? हमें तहरीक इंसाफ के जितने एहतजाज हैं, प्रोफेसर साहब आप पहले बताइएगा, उनके जितने एहतजाज हैं, या लब्बैक की जो अभी गुफ्तगू आई सामने कि उन्होंने क्या अपनी शराइत रखी थी मुज़ाकरात के लिए, उनमें मुकदमात की वापसी, हमारे मालो मता की वापसी, जो करप्शन की है उसके मुकदमात को ख़त्म करें, जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। आम आदमी की कोई बात नहीं थी, ना एहतजाज में, ना उससे पहले या उसमें। तो मुझे बताएं कि फिर आवाम जाए तो किधर जाए? उनके लिए तो आवाज़ बुलंद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख देखें तो जो एहतजाज की तारीख है, जिसको आप मैस प्रोटेस्ट कहते हैं या इसको आप सोशल मूवमेंट भी कहते हैं, उसकी तारीख बड़ी कदीम है। आपने देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे एक बहरान आया कि आटा कम हो गया और पता लगा कि उसके पीछे एक सूबे के वज़ीर आला थे और उनकी वज़ीर आज़म से नहीं बनती थी, तो गया पसे पर्दा कोई और बात थी और सामने कुछ और इशू था। एंटी राइट्स जो हैं यानी हैं क्वाकब, कुछ नजर आते हैं कुछ, वो भी उलमा भी आए, 50s की बात है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अयूब खान के खिलाफ भी तलबा ने भी एहतजाज किया और एहतजाजी तहरीक चलाई और सियासी जमातों ने भी, और फिर आखिर आपने देखा हमारे एक जो हमारा हिस्सा था वहाँ पे एक बाकायदा एक एहतजाज की सूरत में कि एक ज़ुबान के नाम पे, एक बेंगला ज़ुबान के नाम पे एक मूवमेंट चली, और उसके बाद फिर आपने PNA की तहरीक भी देखी। बिल्कुल ठीक। और बज़ाहिर तो उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की गई थी, लेकिन पसे पर्दा उसके कुछ और था, वामिल थे, लेकिन अवाम की बात कहीं नहीं थी। अवाम की बात कहीं नहीं थी। आपने सही फरमाया। MRD बनी, इसके बाद GDA भी बना, कई अलाइंसेस और भी बने। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि कभी हमारे यहाँ अवाम के जो राइट्स हैं, उनकी जैसे बेरोज़गारी का मसला, आपकी मैं मुतफ़िक़ हूँ कि जमात इस्लामी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती रही है और एहतजाज भी करती रही है। हमारी बाकी सियासी जमातें या तो अपने क़यादतों के इर्द गिर्द घूमती थी या उनके मकासद से वो इक़्तिदार तक पहुँचना होते थे कि किसी तरह टॉपल करके गवर्नमेंट को उसमें आया जाए। और तो और जो दुख की बात है, मैं अक्सर एक सवाल किया करता हूँ,
پاکستان 3 ڈیکیڈ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا. اگر ہم یہ 79 میں جو روس کا یہاں آنا ہے سوویت یونین کا افغانستان میں, ہم لاکھوں جانیں دے چکے ہیں دہشت گردی میں. ہمارے یہاں مجھے ایک پروٹیسٹ بتا دیں جس میں لوگ صرف اس لیے نکلے ہوں کہ ہم خلاف ہیں دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, یہ کہیں دھرنا دیتے ہیں کہ بھی ہم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہیں سے اشارہ ہو جائے گا, نہیں آپریشن نہ ہو, یا کہیں جی کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. ہمارے عوام جو پس رہے ہیں نا اس وقت اپنے جو معاملات ہیں, اور مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور دیگر مسائل ہیں, سیاسی جماعتوں نے اگر اس کو ایشو بنایا ہوتا اور لوگوں کے حقوق کے لیے نکلے ہوتے تو یہ سیاسی جماعتوں کا بھی قد بڑھنا تھا. بالکل. تو میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمارے یہاں ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے تو لوگ نکلتے ہیں, عوام کے انٹرسٹ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سر یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جی ابھی ہم افغانستان کے ساتھ ہم ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اپنا انٹرنیشنل امور کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ڈسکشن ہو جائے. اب ہم ایسے ایلیمنٹ کے خلاف جو سرحد پار سے یعنی افغانستان سے ہمارے ہاں آ کے دہشت گردی کر کے بڑے اپنا بچا کے وہ نکل جاتے ہیں, وہاں سے وہ آبیاری کرتے ہیں دہشت گردی کی, اور پیچھے ہمارا دشمن ملک ہے جو ساتھ ہے, اگر ان کا اعلی کار بنتے ہیں اور جن کو ہم نے 40 سال پالا ہے, تو اگر ہم آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ایک خاص جماعت, پہلے ہم نے تحریک لبیک کی بات کی, اب میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اور بدقسمتی سے دونوں آپ کی فیورٹ ہیں, اور اس میں مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف جو ہے ان کا بھی مطمع نظر یہ ہے کہ ریاست اگر آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے, ہمارے فوجی شہید ہوتے رہیں, ان کو کوئی درد نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان کے لیے احتجاج کرنے وہ نہیں نکلیں گے, افغانستان کو میسج نہیں دیں گے کہ آپ لوگ باز آ جائیں. اگر ہم کوئی اٹیک کرتے ہیں یا ہماری فورسز حملہ آور ہوتی ہیں یا آپریشن کرنے جاتی ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن, تو اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی ذرا وجوہات مجھے بتائیے, سہیل افریدی صاحب ہوں یا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں یا دیگر لوگ ہوں, اس کی وجہ کیا ہے ذرا آپ کی نظر ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نا وہ آپ کی تاریخ میں چھپی ہوئی ہے. افغانستان کے اندر 1836 سے آنورڈ آپ کو برطانیہ, اس کے بعد 1979 کے بعد آپ کو روس نظر آتا ہے. پہلے وہ گریٹ گیم جو فرانس اور برطانیہ میں وہاں پہ چل رہی تھی 18th سینچری کے اندر, اور پھر اس میں فرانس شامل ہو گیا. 79 کے بعد روس انویڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کے کولیپس کے بعد گلوبل وار آن ٹیرر کے نام پہ پھر افغانستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. 20 سال امریکہ جو ہے اور پوری دنیا کی جو نیٹو فورسز ہیں وہ مل کر ان ان پروفیشنل جو ایسیمیٹرک وارفیئر ہے اس کا حصہ بنتی ہیں الٹیمیٹلی. تو وہ پھر 2021 کے اندر انہیں طالبان جن سے آپ نے 20 سال دہشت گرد کہہ کے پوری دنیا میں بکس لکھی گئی, میڈیا میں کالمز جو ہے اخباروں میں پبلش ہوئے, ٹاک شوز ہوئے, الٹیمیٹلی آپ ان کو ایک پولیٹیکل ریالٹی سمجھتے ہیں, اور دوحہ کے اندر ان کو بلا کے ان کے ساتھ ایک آپ کے خیال میں وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ نو سر, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ذرا اپنا خیال بتائیں, چھوڑیں ان کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر کیوں یہ کہا جاتا ہے دنیا کو اپنے مفادات کی بنیاد پر جب بھی آپ کی ریاست کے اندر جو ہے باہر سے کوئی آ کر انسرجنسی کرنے کی کوشش کرے گا تو ریاست کو ہم پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. پہلگام کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ورکر تھے انہوں نے آ کے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ کی بورڈ وارئرز کی شکل میں ہوں, انہوں نے ناکوں چنے چبوائے ہندوستان کو بھی. افغانستان کے تناظر کے اندر ہماری یہی ملٹری فورسز باجوہ صاحب کے رجیم کے اندر جو ہے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کی سلسلہ ہے یہ باجوہ صاحب نے شروع کیا, اور شہباز شریف کے گورنمنٹ کے اندر بھی اس کو پرسو کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی تمام صحافیوں کو بلا کے. فیب 2022 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں تمام جو مسائل ہوتے ہیں, ملٹری جو پاور ہوتی ہے, ملٹری کی جو طاقت ہوتی ہے اس کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تمام پولیٹیکل ایشوز کو آپ پاور کے ساتھ, سٹک کے ساتھ حل کر نہیں سکتے ہیں. اگر یہ کل حل کر سکتے تو امریکہ کبھی بھی انہی طالبان کو ایک پولیٹیکل ریالٹی سمجھتے ہوئے ان کے خلاف نہ جاتا. لیکن جو آپ نے بھی بات کی کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل افریدی صاحب یا ایک جماعت جو ہیں وہ آپریشن کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے امریکہ اس کو ری اسیس کر رہا ہے, اور ری اسیسمنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر اس وقت انڈیا چاہے جتنا مرضی جو افغانستان کو بیک کرتا رہے, یا افغانستان جس حد تک یہ کوشش کرے کہ وہ پاکستان
پاکستان کے اندر سرحدی علاقوں کے اندر جو ہے وہ معاملات کو خراب کر دے گا تو یہ پاسبل بالکل بھی نہیں ہو سکتا. امریکہ اس ریجن کے اندر اب جو ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر امریکہ نے رہنا ہے تو وہ تھرو اسلام آباد وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے. اگر آپ نے پاکستان کو کھو دیا تو آپ نے ساؤتھ ایشین کے تمام کنٹریز کو کھو دیا. اپنی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب امریکہ تو انڈیا کے ذریعے بھی رہ سکتا ہے, امریکہ کے اندر اتنی بساط ہے کہ وہ افغانستان کے ذریعے بھی رہ سکتا ہے. ہم اگر اپنی ڈپلومیٹک طریقے سے اپنے کامیابی کے حصول کے لیے امریکن پریزیڈنٹ چاہے وہ اس کی ریپوٹیشن جو بھی تھی, لیکن اس نے جو اقدامات اٹھائے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ چلیں. عملی طور پہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا, پہلے تو وہ باتیں کرتے تھے, اب ہم نے فلسطین میں دیکھا کہ ٹرمپ نے کیا, اور پھر ہمارے وزیر اعظم کو جبکہ خطاب نہیں کرنا تھا اپنے ڈائس پہ کھڑا کر کے انہوں نے اپنا پینٹاگون کے لوگو والے, میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں, اپنی جگہ پہ کھڑا کر کے اس ڈائس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ کے علاوہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کوئی خطاب نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میری تصحیح کریں گے اس میں یا میری بات کو آگے بڑھائیں گے. اگر شہباز شریف کو یہ موقع ملا تو آپ سوچیں کہ دنیا میں کیا میسج گیا, تھپکی دینا ہی ہے نا, کسی کو تگڑا کرنا ہی ہے نا. پاکستان کو تو تگڑا کرنے میں ٹرمپ کردار ادا کر رہا ہے, تو وہ امریکہ میں بیٹھے آگے, اسلام آباد میں بیٹھے, جب ہمیں وہ ڈیموڈلائز کریں گے, جب ہمیں وہ نیچے دبائیں گے انڈیا کے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف بات کریں. آج کل تو امریکہ کے خلاف بات کرنا فیشن بن چکا ہے. اگر پالیسی ان کی ہمارے حق میں ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر ہم کیوں نہ کریں. اگر وہ فلسطین میں امن پیدا کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ بار بار مودی کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نہیں لڑنا بھائی, پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, رشیا سے تیل مت لو, تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے سر؟ آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں تھوڑا سا ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں تو سمپل اتنا سا جواب ہے کہ دیکھیں, جہاں بات آ جائے ملک کی سالمیت کی اور ملک کی سلامتی کی, اچھا پھر یہ تفریق آپ نہیں کرتے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے, کس کو اچھا کہنا ہے, کس کو برا کہنا ہے. آپ اپنی ریاست, اپنے ریاست کے اداروں اور ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ ایسی قوتیں ایسی ہیں کہ وہ ابھی گومک کی کیفیت میں کہوں گا کہ وہ کلیئرٹی آنی چاہیے. آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں, انڈیا کے ساتھ معاملہ ہمارا اور طرح کا ہے, بالکل ٹھیک. افغانستان کے ساتھ معاملہ ہمارا اور طرح کا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری 78 سالہ ہسٹری میں آپ کی جو فارن پالیسی کی جو کامیابی ہے اور خارجہ امور پہ, یہ ایک مثالی ہے اس وقت ابھی آپ نے موجودہ ابھی ریسنٹلی پرسوں کی رپورٹ ہے فارن پالیسی کی, وہ امریکہ کا پرانا ادارہ ہے, اور انہوں نے مختلف کاؤنٹس بتا کے کہ پاکستان نے کہاں کہاں سفارتی کامیابی حاصل کی ہے. اور سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں جو چینج اور تبدیلی آئی ہے وہ 10 مئی کے بعد آئی ہے. 10 مئی کے بعد ایک تو آپ کا پوسچر بدلا دنیا کے بارے میں, اور آپ نے جو جواب دیا ہندوستان کو, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا وہ تاریخی معاہدہ جس کی مثال نہیں ملتی. بالکل زبردست. پھر امریکہ کا جھکاؤ آپ کی طرف, آپ تو یہ کہتے تھے جی امریکہ سول نیوکلیئر ڈیل کر رہا ہے اوباما کے دور میں انڈیا کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ اس پوری جنگ کے دوران بھی اور ابھی تک جو آپ امریکی, جو آپ نے صحیح فرمایا, جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ نہ آپ کی سیاسی قیادت کی تعریف کرتے. شرم الشیخ میں تو آپ کے فیلڈ مارشل تھے نہیں, وہ وہاں بھی یاد کر رہے ہیں, وہاں بھی یاد, اور کہہ رہے ہیں کہ ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. پھر چائنا کے ساتھ, پھر ریجن میں, پھر آپ کا مجھے بتائیں پاکستان کا کبھی مڈل ایسٹ میں کوئی رول کو کردار رہا ہے؟ آج آپ کے وہاں پہ سیاسی قیادت وہاں موجود ہوتی ہے, اور آپ نے صحیح فرمایا وہ پوڈیم صرف تھا کہ ٹرمپ تقریر کر سکتے تھے, بالکل باقی کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے خود دعوت دی. اچھا باقی ان کے ساتھ تو برٹن کے پرائم منسٹر بھی کھڑے تھے. ہمیں بحیثیت پاکستانی خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وقار بڑا ہے دنیا میں, اور پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم نے 10 مئی کو دی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریٹین کرنا ہے اور سسٹین کرنا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فانی صاحب یہ ذرا بتائیے کہ پوری دنیا میں پہلے یہ تھا کہ جو سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہے یہاں, پولیٹیکل گورنمنٹ, جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کبھی بھی اختیار نہیں دیا. یہ دنیا میں ایک انہوں نے پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جی پاکستان میں جو خارجہ امور ہے اس پہ پولیٹیکل سیاسی گورنمنٹ کے خلاف یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یا وزیر خارجہ کے خلاف کوئی اختیار نہیں ہے.
جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے اس کے اوپر دنیا میں جا کے بات ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس وقت جو دنیا میں یہ بات ہے کہ فیلڈ مارشل وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل، یعنی یک جان دو کالم. بالکل ٹھیک. ہماری ایک ہی پالیسی ہے. کیا یہ جتنی کامیابیاں ہمیں انٹرنیشنلی مل رہی ہیں یہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر صاف بھی کیا ہے اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے ملکی مفاد میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے. ہاں سر، دیکھیں گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد نا امریکہ اور پاکستان کے اگر آپ تعلقات کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ مسٹرسٹ نظر آتا ہے، اور پاکستان کے اوپر ڈبل گیم کرنے کی بھی بات کی گئی، اور پھر پاکستان کو جتنے بھی فوجی افغانستان کے اندر مارے جاتے تھے امریکہ کے تو اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگتا تھا، اور انڈیا نے اس موقع کو کیش کروایا اور اس نے بھی پاکستان کو ایک ٹیررزم اسی طرف میں آ رہا ہوں اسپانسر اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا رہا. پھر دیکھیے اب جو کرنٹ دنیا کے اندر جو جیسے میں نے کہا گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کے اندر جو امریکہ کی اس وقت فارن پالیسی، اور جہاں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی ہے اس کو آپ پرسنل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پرسنل جس طریقے سے یہاں پہ وٹکوف کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں پہ آئے، اور پھر جو جیرڈ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے پھر کرپٹو کرنسی کے طور پر انہوں نے وہ 50 کروڑ کا جو ایگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے سائن کیا. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے اپنی بات میں کی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری اسیس کر رہا ہے. اب دیکھیں اب میں آپ کو انڈیا اور پاکستان دونوں کے اپروچز کا کمپیریزن کر کے دکھاتا ہوں جب ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے. پاکستان کی اہمیت کو بڑھانے میں ان کا کیا فائدہ ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں اس وقت پاکستان اس وقت 3 میجر فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو طرف دوبارہ دیکھ رہا ہے، اور یہ پرسنل فیکٹر اس پہ انوالو نہیں ہے، ریاستی بطور ریاست بھی امریکہ کے اندر انوالو ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم فارن پالیسی چلے گی. ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں ان کے جو نیوکلیئر سائٹس تھی ان کو تباہ کیا گیا، اور آپ نے نظر رکھنی ہے ایران کے اوپر. اور نارتھ کے اوپر آپ کے پاس چائنا ہے جو کہ گریٹ گیم کا حصہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور چائنا کے اوپر بھی آپ نے سرویلنس کرنی ہے. اور آپ کے جو مغربی بارڈر کے اندر افغانستان ہے، طالبان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر وہ کرٹیکل ارتھ منرلز موجود ہیں جو کہ آنے والے جو وقت ہے آج کل اس کے اندر ہتھیار بنانے کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. امریکہ قطعاً یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ جو چائنا کا جو جھنڈا ہے وہ لگے، اور اگر یہاں پہ بھی چائنا کا جھنڈا لگ گیا اور ادھر سے جو ایکسپیکٹیشنز انڈیا کے ساتھ امریکہ نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی انڈیا پوری نہیں کر سکا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہر دوسرے سال آپ کو نارتھ میں ہمالیاز کے اندر کبھی پاکستان اٹیک ہوتے ہیں. اس کا کتنا کریڈٹ جو موجودہ پاکستانی رجیم ہے اس کو آپ دیں گے؟ اللہ کا تو ہے ہی کرم، ٹھیک ہے، اس میں تو اس کے کرم کے بغیر تو ہم ایک سٹیپ نہیں آگے بڑھ سکتے، حالات ایسے بن گئے، اللہ نے بنا دیے. تو اس کا کتنا کریڈٹ آپ موجودہ رجیم جو پاکستان میں اس وقت ہے اس کو دیں گے؟ کیونکہ فانی صاحب نے سوال سنا، جواب بھی دیا، لیکن موجودہ رجیم کی بات کیے بغیر وہ بڑی خوبصورتی سے نکل گئے. جی آپ نے بالکل شمس صاحب سے فرمایا کہ اس میں 8-10 لوگوں کا اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے. بات یہ کہ ہم اصل چیز ہم کیا ہمارے لیے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں اصل پاکستان نے بھی ایک ریاست کے طور پہ اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اور ریاست کا جو مفاد ہے یا ریاست سے میری مراد پاکستان ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو قیادت ہے، جیسے آپ نے کچھ باتیں کی، خاص طور پہ جو ہماری عسکری قیادت ہے اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، اور پھر آپ نے کہا کہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ جو سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان جو آپ کو ایک کولیبریشن کی، جس کو ہم عام طور پہ ایک اور لفظ استعمال کیا کرتے کہ 1 پیج، لیکن اب وہ 1 پیج کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ایکشن سے دکھائی دے. اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا. اگر پاکستان امریکہ کے حوالے سے 78 سال کی ہسٹری ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی، یہ رولر کوسٹر کی طرح کبھی نیچے آتے ہیں کبھی اوپر جاتے ہیں. ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. ابھی بھی پاکستان امریکہ کے حوالے سے اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. آپ نے ابھی کانگریس میں ایک بل دیکھا جس میں امریکہ کا جدید ترین جو میزائل ہے اس کے فہرست میں پاکستان کا نام شامل کیا گیا کہ امریکہ پاکستان کو وہ میزائل دے گا. دیکھیں اسلحے کے لحاظ سے پھر ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کی بات کر رہا ہے امریکہ، پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. پہلے کوٹا سسٹم ہوتا تھا،
ہم پہ وہ ٹیرفز نہیں لگائے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چائنا اور انڈیا پہ ہیں. دیکھیں یہ ہمارا ٹریڈ اور تجارت کا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح مخلص ہے اور ایران ہمارے قریب آ گیا, وہاں پہ ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگ گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ گئے. ایک بھی میں آپ کو شمس صاحب کو نیگیٹو سوائے افغانیوں کے بے وفاؤں کے نہیں, اس کی ہمارے ساتھ جو ہے کسی نے کوئی برا نہیں. اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا, چائنا کے ساتھ ہم سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ میں انگیجڈ ہیں, اور وہ جو ہماری ان کے ساتھ تعلقات اور ہسٹری ہے, ہم کہہ چکے ہیں کسی دوسرے ملک سے ہمارا تعلق چین کی قیمت پہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں, انڈیا بیک فٹ پہ ہے اس وقت. مڈل ایسٹ میں پاکستان کا جو رول اس وقت تسلیم کیا جا رہا ہے وہ کبھی نہیں تھا. جی پانی صاحب آخر میں جی سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے نا مڈل ایسٹ کا, اس کے اندر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی, میں انڈورس کروں گا کہ وہاں پہ اب پاکستان ایک سینٹر رول پلے کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اب پیچھے چلا گیا ہے, ایکسس آف ریزسٹنس کولیپس کر چکا ہے. ایک نئے جو پلیئرز ہیں وہ ریجن میں آ چکے ہیں. ادھر ٹرکی آپ کو نظر آتا ہے, سعودی عربیہ بشار الاسد چلا گیا, اور شام اور پاکستان کے درمیان بھی ابھی ریسنٹلی ایک ڈیل جو ہے وہ ہوئی ہے پچھلے دنوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹرن ریجن ہو, کہیں پہ بھی آپ کو انڈیا نظر نہیں آئے گا. آسیان ہونے جا رہا ہے, کل مودی صاحب نے وہاں پہ بھی جانے سے سوری کر لیا, جیسے دلہن اپنا گھونگھٹ نکال دیا. مودی صاحب ٹرمپ سے بچتے پھر رہے ہیں, اور پاکستان ہر موقع پہ آپ کو پاکستان, چاہے وہ شرم الشیخ کا واقعہ ہو, چاہے وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آتا ہے, جہاں پہ بھی بات کریں. بہت بہت شکریہ, انڈیا کو بہت بہت شکریہ جناب شبیر احمد خان صاحب, جناب ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب. ناظرین میں صرف اتنا ہی پروگرام کے آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نا امید ہیں ان کو یقین کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے حالات پیدا کر دیے ہیں. آپ دیکھیں ترکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں, ترکی کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں, اور ترکی اور مصر جو ہے وہ گارنٹر کے طور پہ امن معاہدے میں شامل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امن معاہدہ جو ہے اس سے اسرائیل روگردانی کر جائے؟ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اب اسرائیل کو بھی بھگتنا پڑے گا, اور آنے والا وقت اس بات کو بتائے گا کہ پاکستان کی ریاست ایز اے ریاست پاکستان, خواہ اس میں قوم ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدالتیں ہوں, وہ مل کے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف رواں دواں ہیں, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہم ایک جماعت کہا کرتی تھی نیا پاکستان, لیکن نہیں, ہم قائد اعظم کا پاکستان بننے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج کے پروگرام میں. مجھے آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے, آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.